आखिरी किनारे पर तान्या ताहिर नॉवल लास्ट एपिसोड। मिजाद को अपनी प्रॉपर्टी वापस मिल गई थी और वो अपने घर में लौट आया था। कुछ हल्का फुल्का सा उसने अपने बाप का बदला ले लिया था। मुबीन खान ने उसे अपने पास बुलाया था लेकिन वो उसके पास नहीं जा रहा था, उनके बार बार बुलाने पर भी। रूह बिस्तर से उठी और उसकी जानिब देखने लगी जो आईने में तैयार हो रहा था, मालूम नहीं कहाँ जाने के लिए। अब हर वक्त उसके चेहरे पर एक नामहसूस सी मुस्कुराहट सजी रहती थी। तो उठ गई। उसने मुड़कर देखा जबकि रूह भी मुस्कुरा गई। उसके चेहरे पर हल्की सी शर्मीली मुस्कान थी। बेज़ाद उसकी जानिब मुड़ा और उसके नज़दीक झुककर उसके गाल पर अपना अंगूठा फेरा। वो झिझकी हुई नज़रों से उसे देख रही थी। मुझे अब समझ आ गया मेरे वजूद पे तुम्हारा नाम क्यों है, क्योंकि तुम मेरी रूह में रफ्ता रफ्ता समाने वाली थी। ये बात पहले ही मेरी तकदीर में लिख दी गई थी। वो झुककर उसका गाल चूम गया। रूह ने एक लंबा सांस खींचा। अब कहाँ जा रहे हैं? बहुत दिनों से एक काम पेंडिंग में है, वो पूरा करना है, बस वो कर लो। महरोज़ ने राब्ता किया था, वो तुम्हें और महानूर को शॉपिंग पर लेकर जाना चाहता है। तैयार होकर चली जाना, और डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, उसके बाद उसके लिए भी रेडी रहना। वो उसे कह रहा था जबकि रूह उसे मुस्कुराकर देखते सर लाने लगी। हारून वाले वाक़ये को 2 माह गुजर गए थे। बेज़ाद इन 2 माह में बहुत मुख्तलिफ दिखने लगा था। वो उसे हद से ज़्यादा मोहब्बत करता था, उसका ख्याल रखता था, उसके गिर्द रहता था, यहाँ तक कि रूह उसके पास से भागने की कोशिश भी करती तब भी वो उसके साथ साथ रहता। यहाँ तक कि अब गुस्से से कह देती, बेज़ाद मैं थक गई हूँ। वाला परवाही से बोलता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं नहीं थका। और वो रोने वाली मुंह बना ली थी। और इस 2 माह में उसे ये भी यकीन हो गया था कि वो अगर सिंगर बनना चाहे तो वो बहुत ज़बरदस्त सिंगर बन सकता है। लेकिन वैसे कोई कोशिश रूह के लाख बार कहने के बावजूद भी नहीं करना चाहता था, जबकि रूह को बहुत अच्छा लगता था जब वो उसके लिए गाता था। वो दोनों काफ़ी खुश थे, मुतमईन थे। रूह अपनी जगह से उठी और उसका बाजू पकड़ लिया। अब महर उसको रोके, ये क्या बात हुई? वो महानूर से शादी कर रहा है, मुझे नहीं पसंद आ रही ये बात, रूह ने मुंह बसोड़ कर कहा जबकि बेज़ाद ने गहरा सांस भरा। किसी न किसी लड़के से उसने शादी करनी ही थी, वो महानूरी से। तुम्हें क्या मसला हो रहा है? महानूर भी यहाँ आ जाएगी, मुझे नहीं पसंद वो वैसे ही आप पर भी फ्लैट है। तो ये मसला है। वो उसकी कमर में बाजू डालकर उसे खुद से नज़दीक कर गया। हाँ, तो ये बहुत बड़ा मसला है। मैं नहीं चाहती वो यहाँ रहे इस घर में और आपसे बातें करे, और मुझे छेड़ने को तो आप जानबूझ के उससे बातें करेंगे। और शट अप ब्रो, मैं ऐसा लगता हूँ तुम्हें? जी बिल्कुल। वो उसे पीछे धकेल कर वॉशरूम में चली गई जबकि बेज़ाद नफ़े में सर हिलाता बाहर निकलता कि महरोज से टकरा गया। तुम अंधों की तरह क्यों दौड़ लगा रहे हो यार? तुम्हारी बीवी के नखरे आसमान को पहुँचे हुए हैं। कब से मैं और महानूर वेट कर रहे हैं। नवाबजादी बन गई है ये भी, वो आग बबूला हुआ। हाँ, तो कुछ नखरे तुम उठा लो जब तुम बहन मान चुके हो उसे अपनी। बेज़ाद ने घड़ी में टाइम देखते कहा, कहाँ जा रहे हो? महरोज ने आईब्रो झुकाई। मुबीन खान के पास। वो बस इतना कह के बाहर निकल गया। बेज़ाद, कहीं तुम? वो रुक गया। हाँ, मैं वही करने जा रहा हूँ, वो जान गया। वो उसका मकसद समझ चुका था। वो आगे चला गया जबकि महरोज उसे चाह कभी रोक नहीं सका कि वो ना करे। अगर वो आईएसआई का हिस्सा बनकर काम कर भी लेगा तो उसमें कोई नुकसान नहीं था, लेकिन शायद वो बहुत बदसन था। दूसरी तरफ बेज़ाद 20 से 25 मिनट में मुबीन खान के पास था। वो अंदर दाखिल हुआ तो मुबीन खान शजर से कुछ बात कर रहे थे। बेज़ाद ने शजर की जानिब नहीं देखा, हाथ मिलाकर चेयर की सीट के बैठ गया। उन सब के लिए हारून की मौत को छुपाकर बेज़ाद को क्लियर कर देना मुश्किल नहीं था, और ये सब क्लियर करना अब शजर की मजबूरी थी। बेज़ाद को इल्म था तभी वो हर चीज़ से क्लियर था और बिना खौफ व खतर फिरता था। दूसरी तरफ बस हमजा ने अपने बाप की गुमशुदगी पर रोज़ का ववीला डाला हुआ था, लेकिन फ़िलहाल उसे कोई अहमियत नहीं दे रहा था, और उसके लिए केस पर बार बार तारीखें शजर डलवा देता था कि एक दिन वो थक हार के खुद ही पीछे हट जाएगा। शजर कुछ देर वहीं बैठा रहा जबकि बेज़ाद उसके बैठते हुए एक लफ्ज़ नहीं बोला था। वो कुछ देर बाद उठ कर चला गया तो उसका तनाव कुछ कम हुआ। वो शर्मिंदा अपनी गलतियों पे, तुम चाहो तो माफ़ कर सकते हो उसे। मैं नहीं चाहता, उसने मुख्तसर बात की थी। दरहकीकत मेरी यहाँ आने की वजह ही लेटर है। मैंने जिस मकसद के लिए आईएसआई को ज्वाइन किया था वो मुकम्मल हो गया है।
اور مزید نہ مجھے آپ لوگوں کی ضرورت ہے اور نہ آپ لوگوں کو میری۔ میں اپنی یہ پراپرٹی بھی بیچنا چاہتا ہوں لیکن ابھی نہیں، ارادہ ضرور کیا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ اگر مجھے کسی بات پر فورس نہیں کریں گے۔ وہ سنجیدگی سے وہ لیٹر ان کی جانب بڑھا گیا۔ میں یہ لیٹر ایکسیپٹ نہیں کروں گا۔ ISI میں تمہیں شامل کرنا بھی میرا کام تھا اور اب تمہیں وہاں رکھنا بھی۔ تم کیوں چھوڑنا چاہتے ہو؟ بہترین پیش ہے اور تم کامیاب ہو۔ یہ صرف ایک سیاست ہے سر، اور میں زیادہ دیر آپ جیسے لوگوں کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا۔ بےذات وہ ترقی سے اسے ٹوک گئی۔ ممکن تھا آپ کو برا لگتا لیکن میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ شکریہ، کہہ کے وہ اٹھ کر جانے لگا۔ کیا تم سوچنا بھی نہیں چاہتے؟ نہیں، سختی سے کہہ کے وہ وہاں سے باہر نکل گیا، جبکہ مبین خان اسی لیٹر کو دیکھ کر رہ گئی۔ وہ باہر آیا، شجر اسی کا ویٹ کر رہا تھا۔ کیوں کر رہے ہو یہ سب تم؟ کیا تم میری وجہ سے؟ بےزاد نے گلاسز لگائے، ہلکا سا مسکرایا اور آگے چلنے لگا۔ بےزاد، شجر میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا اور تمہاری وجہ سے میں اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ نہیں لوں گا۔ اتنا بے وقوف نہیں ہوں، تمہیں غلامی مبارک ہو۔ جانتے ہو اس سے تمہارے پیچھے بہت لوگ لگ جائیں گے۔ لگ جائیں، مجھے یقین ہے تم اپنا آپ مجھ پر ثابت کرنے کے چکر میں مجھے ہر بار بچا لو گے۔ وہ ہلکا سا ہنسا اور اس کے پہلو سے نکل گیا۔ سوچ ہے تمہاری، میں تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں۔ شجر بھڑکا، وہ خود کو آخر سمجھ کیا رہا تھا۔ بےزاد نے اس کا غصہ ناک پر بھی نہیں رکھا اور گاڑی میں سوار ہو گیا۔ شجر بھی البتہ غصے سے گھر کے لیے نکل گیا۔ 2 ماہ میں اس کی زندگی میں خوشگوار تبدیلی آئی تھی اور وہ پلوشہ کا ساتھ تھا، جو بےزاد کے خلاف تو کچھ بھی نہیں سنتی تھی لیکن وہ اس کے ساتھ ضرور ہوتی تھی، اسے محبت ضرور کرنے لگی تھی۔ وقت کی دھول ہر شے پر سے رفتہ رفتہ ہٹنے لگی تو سب کچھ صاف دکھائی دینے لگا۔ پلوشہ کو بھی اعتبار آ گیا تھا کہ شجر نے نانی جان کو نہیں مارا۔ اس دن وہ صرف بےزاد کو مارنے کے لیے آیا تھا، جس پر وہ شرمندہ بھی تھا اور پچھتا بھی رہا تھا۔ اور نانی جان کا حادثہ اس کے لیے خود شاکنگ تھا، چونکہ ہارون نے کروایا تھا اور اس کا علم اسے خود بھی نہیں تھا۔ پلوشہ کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی۔ آج اس نے خود سے چھٹی کر لی تھی، طبیعت کچھ خراب تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ رات سے تمہیں بخار ہے اور تم کچن میں آ گئی ہو۔ شجر نے اس کی کمر میں پیچھے سے بازو ڈالے جبکہ پلوشہ نے گہرا سانس بھرا۔ مہروز اور روح مجھے لینے آ رہے ہیں۔ میں نے سوچا پہلے آپ کے لیے کھانا بنا دوں۔ باہر جاؤں گی تو فریش ہو جاؤں گی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں جانے کی۔ یہ روح کا شوہر پہلے ہی میرا دماغ خراب رکھتا ہے اور تمہارا موڈ صرف میرے ساتھ رہ کر ٹھیک ہو سکتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ نہیں۔ وہ منہ بنا کر اس کے اشارے پر ٹھوڑی رکھتا بولا۔ پلوشہ ہلکا سا مسکرائی۔ کافی زیادہ خوش فہم ہیں آپ۔ وہ اس کی جانب موڑی اور شانے جھکا دیے۔ میں خوش فہم نہیں ہوں، مجھے علم ہے۔ میرے ساتھ خوش ہو، میرے لیے شاید دنیا کی یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ تمہیں مجھ پر اعتبار آ گیا۔ اس کی گال پر ہاتھ رکھتا نرمی سے سہلانے لگا۔ پلوشہ مسکرا دی اور کھانے کی جانب مڑ گئی، لیکن شجر نے چولہے کا بٹن آف کیا اور اسے اپنی سمت موڑ لیا۔ شجر، وہ اس کے چہرے پر جھکا اور اس کی سانسوں کی مہک میں سانس بھرنے لگا۔ پلوشہ اس کے بازو تھام گئی۔ کچھ دیر کے توقف سے وہ اپنی مرضی سے دور ہوا تو پلوشہ شرما کے کچھ فاصلے پر ہوگی۔ شجر اس کے شرمیلے چہرے پہ پھیلی گئی رنگ مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ آپ کھانا کھا لیں، مجھے جانا ہے۔ تم کہیں نہیں جا رہی۔ وہ دونوں پھر آپ سے لڑیں گے، پھر ایک لمبی بحث چھڑ جائے گی۔ پلوشہ عاجز سی بولی۔ میں نے غار سے کہہ دینا ان دونوں کو اندر۔ اس سے پہلے وہ بات مکمل کرتا روح مہروز سمیت مہانور بھی اندر آ گئی۔ مہانور تو کافی چیچکی ہوئی سی رہتی تھی۔ روح اور مہروز ہی کافی تھے۔ تم تیار نہیں ہوئی؟ روح ایک دم چیخی۔ چونچے لڑانا بند ہو تو انسان کچھ اور کرے۔ مہروز نے بھی دند اچھالا۔ وہ کہیں نہیں جا رہی، جہاں تم لوگوں نے جانا ہے جاؤ، شجر نے کہا۔ اور پلوشہ دوبارہ چولہا چلا گئی کیونکہ جانتی تھی یہ بحث طویل ہونے والی ہے۔ لو جی، اب ان کی بھی سنو۔ جب ہم شاپنگ پہ جا رہے ہیں تو آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ کچھ دیر بیوی کے پہلو سے دور بھی رہتے ہیں۔ یہ بات اپنے شوہر کو سکھاؤ، میں تو خیر سے کام پر جاتا ہوں۔
اس نے بھی لگے ہاتھ سنا دی۔ روح کو کچھ شرمندگی سے ہوئی۔ دیکھو بھائی، تمہارے منہ ہم لگنا ہی نہیں چاہتے، پر بشرا تم تیار ہو کر جلدی آؤ، مہروز نے صاف کہا اور پاس بڑا فروٹ اٹھا کر کھانے لگا۔ اچھا میں کھانا بنا لوں پھر چلتے ہیں، بیٹھ جاؤ تم لوگ بھی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، ویسے بھی میرا دل صبح سے گھبرا رہا ہے۔ مہروز دل پر ہاتھ رکھتے بیٹھ گیا۔ کہیں میں پریگننٹ تو نہیں؟ اس نے ماہنور کی جانب دیکھا۔ استغفر اللہ، وہ سب یک زبان بولے جبکہ وہ ٹھٹائی سے ہنسنے لگا تھا۔ شجر نے پلوشہ کو گھورا جس نے پیچیدگی سے معصوم سا چہرہ بنا لیا۔ وہ غصے سے اندر چلا گیا۔ کافی جل گیا ہم لوگوں سے۔ روح اور مہروز نے ایک دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا۔ دفعہ ہو جاؤ، 2 منٹ میں تم سب، شجر بھڑک کا۔ تم سن رہی ہو اور ہمیں سنوا رہی ہو، کیسی بہن ہو تم یار۔ روح نے پلوشہ کی جانب دیکھا تو پلوشہ نے شجر کی طرف۔ اگر آپ نہ بھی لڑیں تو کیا ہو جائے گا؟ ہاں، اس کے وقت کا نقصان ہونے والا ہے، اس کے صبر کا امتحان ہونے والا ہے۔ اکیلا آدمی کمرے میں لیٹ کر کیا کرے؟ اس کی بیوی کو تو ہم لے کے جانے والے ہیں۔ مہروز نے اٹلا کر کہا تو ماہنور بے ساختہ اس کی حرکتوں پر ہنس دی جبکہ وہ اس کی سمت مڑا۔ ماشاء اللہ، اللہ نسل بد سے بچائے، کیا کمال ہنستی ہو تم۔ روح اور پلوشہ سر پیٹ کی جبکہ شجر کا تو بس نہیں چلا، گن نکال کے ایک ایک کو اڑا دے۔ ماہنور ذرا گھبرا گیا اور مہروز اس کا ہاتھ تھام گیا۔ اب تم دونوں آ رہی ہو یا میں جاؤں؟ وہ ہاتھ چھاڑتا بولا۔ کھانا تو کھا لو، پلوشہ بولی۔ باہر کھا لیں گے یار، آ جاؤ۔ ہاں ٹھیک ہے، کچھ باہر سے کھائیں گے۔ روح بھی اٹھی، ابھی اٹھی ہی تھی کہ چکر سا آیا اور دوبارہ صوفے پہ بیٹھ گئی۔ کیا ہوا ہے روح؟ پلوشہ نے اس کا ٹھنڈا پڑتا چہرہ چھوا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ معلوم نہیں، 2 دن سے بلا وجہ چکر آ جاتا ہے۔ وہ شان اچکا کر دوبارہ کھڑی ہوئی تو چکر اب کے شدید آیا اور گھوم کے صوفے پہ پڑی۔ سب پریشانی سے اس کی جانب بڑھے۔ پلوشہ نے اسے چیک کیا۔ بیزاد کو مہروز نے بلا لیا تھا۔ وہ پہلی بار شجر کے گھر آیا تھا اور لاکھ ضد کے باوجود پلوشہ نے اسے روح کو لے جانے نہیں دیا تھا۔ وہ پریشانی سے بیٹھا پلوشہ کو دیکھ رہا تھا جس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے 20 منٹ میں 1000 بار یہ سوال کر لیا تھا۔ مہروز چاچو بننے والا ہے۔ اس نے مہروز کی جانب دیکھا جو سیب کھا رہا تھا، ساتھ ماہنور کو بھی کھلا رہا تھا۔ ایک دم اچھل پڑا۔ وٹ؟ واقعی سچ کہہ رہی ہو؟ بے ساختہ ہر شخص کے چہرے پہ خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ آف کورس بھی، اب روح کا بہت خیال رکھنا ہے اور شاپنگ پر اسے لے جانا بند کرو اب، پلوشہ نے کہا تو وہ خوشی کے مارے جھوم گیا جبکہ بیزاد سنجیدگی سے روح کو اپنے بازوں میں اٹھا کر وہاں سے نکل گیا۔ وہ سب اسے دیکھتے رہ گئے۔ اس کے دماغ کی کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ اب کیا سوچ رہا ہوں۔ مہروز نے بھی وہاں سے نکل گیا۔ اب وہ اور ماہنور اکیلے شاپنگ پہ جا رہے تھے، لیکن البتہ وہ خوش بہت تھا جبکہ شجر نے پلوشہ کو اندر کمرے میں کھینچ لیا۔ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ہم دونوں کو تو، شجر نے دروازہ بند کیا۔ پلوشہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ آپ بہت جیلس ہوتے ہیں۔ بات جیلسی کی تو ہے۔ وہ ناراضگی سے اسے بازوں میں اٹھا گیا۔ شجر، پلوشہ نے پکارنا چاہا۔ آج کچھ نہیں، بس منہ بند رکھو اپنا، اس نے کہا اور اسے بستر پہ پٹک دیا جبکہ پلوشہ اپنا چہرہ چھپا گئی۔ بیزاد اسے گھر لایا تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ بستر پر وہ لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے اٹھ کر ارد گرد دیکھا۔ لیٹ جاؤ۔ مہروز اور باقی سب، آپ نے مجھے جانے نہیں دیا، وہ منہ بسوڑ کے بیٹھ گئی۔ یو آر ایکسپیکٹ، اب تم اس بستر سے نہیں اٹھو گی، میں نے میڈ سے کہہ دیا ہے، وہ تمہاری ایک آواز پر یہاں ہوگی۔ وہ اس کا گال چھوتا بولا۔ می، اسے یقین نہیں آیا۔ یس یو، ہم دونوں؟ ہاں ہم دونوں، لیکن کیسے؟ وہ حیرانگی سے آنکھیں پھیلائے ہوئی تھی۔ محنت کم کی ہے، وہ آنکھ دبا گیا۔ رزلٹ تو آنا ہی تھا۔ حد ہوتی ہے بے شرمی کی بھی، وہ جھجک کر دور ہوئی اور بے ساختہ آنسو آ گیا اس کی آنکھوں میں۔ ہم اپنے بیبی کا بہت سارا خیال رکھیں گے، اس نے کہا تو بیزاد مسکرا کر سر ہلا گیا۔ شاید پہلے پہل
اسے اچھا نہیں لگا، یہ اس کے اندر کیا جذبات تھے وہ خود بھی سمجھ نہیں سکا، لیکن رفتہ رفتہ یہ احساس اچھا لگنے لگا۔ بہزاد آپ سے ایک بات کہوں، اس نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ بہزاد اس کے پہلو میں بیٹھ گیا اور اس کا سر اپنے سینے سے لگا گیا۔ ہاں کہو، وہ نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ ہم دونوں یہاں سے چلے جائیں، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی پلیز، وہ بولی تو اس نے جھک کر اس کی پیشانی چوم لی۔ ہم بہت جلد یہاں سے چلے جائیں گے، کسی پرسکون جگہ پہ، وہ مسکرا کر بولا تو روح خوشی ہو گئی اور اس نے اس کے گلے میں بازو حائل کر لیے۔ میں نے آپ کو گفٹ دیا ہے، اب آپ مجھے کیا دیں گے؟ محترمہ، اس میں آپ کا کمال کیا ہے، وہ زبانی لہجے میں بولا۔ بہزاد، وہ سرخ سی ہوئی جبکہ بہزاد ہنس دیا اور اس کا چہرہ تھام کر اس کے ہونٹوں پر نرمی سے پیار کیا۔ میں پورے کا پورا تمہارا ہوں اور حکم کرو، کیا چاہیے تمہیں؟ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، مگر وہ جو آپ کے بازو پر رو لکھا ہے اس کو بلیک ٹیٹو سے واضح کروا لیں، وہ جوش سے بولی۔ بس اتنا ہی؟ بہزاد نفی میں سر ہلانے لگا۔ ہاں ٹھیک ہے، پھر تم دل پہ میرا نام لکھوا دو۔ پکا؟ میں خود لکھوں گا، وہ آنکھ دبا گیا۔ نہیں، آپ بہت بدتمیز ہیں، وہ چہرہ چھپاتی ہوئی دور ہوئی جبکہ بہزاد اسے پھر سے اپنی سمت کھینچ گیا۔ یہاں پر آج کہانی ہوتی ہے ہماری ختم شد۔